हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान का एक पोर्ट है गवादर पोर्ट। वैसे तो ये ओमान की मलकियत हुआ करती थी, लेकिन 1958 में उन्होंने इसको पाकिस्तान को बेचा। और फिर उसके बाद खैर बहुत अरसा तो हमें नहीं पता था, लेकिन फिर सीपेक सीपेक की आवाज़ें लगने लगी और कहा गया कि जी सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी गवादर। और मैंने खुद जब 2018 में विज़िट किया तो मुझे लगा कि यार वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान या ऑन अर्थ कह सकते हैं, लेकिन अफ़सोस के साथ बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं कि बीच है। बट व्हाट द थिंग इज़, जो वहाँ की छोटी-सी आबादी है, छोटा-सा शहर है, उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है। खैर सिपेक को क्या हुआ, 10 साल अभी पूरे हुए, हमने 10 साल तकरीबात भी मनाई। लेकिन अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब आज से कुछ दिन पहले गवादर पहुँचते हैं और कहते हैं कि जी हम वहाँ पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज और पता नहीं क्या-क्या ये बातें उन्होंने अपनी, और वो वीडियो भी उन्होंने एक जारी की जो मेरे ट्विटर पे मौजूद है। लेकिन ठीक है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि कोई एम्बेसडर गवादर गए हैं। जा सकते हैं बिल्कुल, अरब एम्बेसडर्स भी जाते हैं मिडल ईस्ट के, बाकी भी दुनिया के बहुत सारे लोग गए हैं। बट अमेरिका का एक ऐसे वक़्त पे जाना, जब एक तरफ तो सीपेक पे पाकिस्तान के साथ काफ़ी गिले-शिकवे मौजूद हैं चीन के, और इकोनॉमिक कंडीशन भी पाकिस्तान की अच्छी नहीं है और बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब हैं। इन सारी चीज़ों के दरमियान डोनाल्ड ब्लूम साहब का जाना क्या मैसेज है चाइना के लिए, इस्लामाबाद के लिए और बाकी दुनिया के लिए? इसमें डिटेल में बात करेंगे। और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो बात हम कर रहे हैं जी इस वक़्त किसकी बात हम कर रहे हैं? सीपेक की, और साथ में बात हम कर रहे हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब की। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो है वो चले गए, वहाँ पे उन्होंने 1-2 दिन का विज़िट किया। नो डाउट कि गवादर एक अच्छी जगह है, बड़ा बेहतरीन किस्म की चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? चाइना ने भी कुछ ट्राई की, उन्होंने कुछ पैसे भी अपने फँसा लिए, कुछ तो नहीं, खैर बहुत सारे पैसे, तकरीबन मोर देन 46 बिलियन यूएस डॉलर्स उनके इस वक़्त इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लग चुके हैं। अब है क्या, एक चीज़ ये हो रही है कि अ, अमेरिका को भी काफ़ी कंसर्न्स रहे सीपेक के हवाले से, हिंदुस्तान को रहे, लेकिन वो गवादर की वजह से नहीं रहे, वो गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर की वजह से रहे कि ये डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर से गुज़ारा जाएगा, उनके कंसर्न्स और हैं, अलग हैं वो। लेकिन अमेरिका ने आईएमएफ के ज़रिए पाकिस्तान पे दबाव डाला कि ये जो पैसा आप हमसे लोन की मद में पकड़ रहे हैं, इसको आप सीपैक में या फिर चाइना को नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे हमने काफ़ी सारा उधार पकड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि ये नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर शायद ऐसा लग रहा है कि चाइना अब आहिस्ता-आहिस्ता से, जो चाइना के कंसर्न्स थे, एक तो ख़ैर उनके ये थे कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, हमने जो किया, वो स्टक हुआ हुआ है। एक पॉइंट तो ये है, एक मसला तो ये है। एंड द सेकंड थिंग इज़ वो ये है कि फिर अमेरिका के रोल के ऊपर या फिर आईएमएफ के रोल के ऊपर भी बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं चाइना के। और वो कह रहे हैं कि भई ये हमारे, जिसे कहते हैं कि बक़ा का मसला है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, कुछ वो वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, उसकी वजह से भी नो डाउट किसी पे को नुकसान पहुँचा है। फिर बाकी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद चाइना कुछ ना कुछ कर रहा था, काम कर रहा था। अभी अ, एकदम से अ, डोनाल्ड ब्लूम साहब जब वहाँ पे गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब चाइना पिक्चर से गायब होने वाला है।
کیونکہ چائنا اور امریکہ اس طرح کی جگہوں پہ کبھی اکٹھے نہیں چلے، ایون کہیں اور بھی نہیں چلے، تو ایسی جگہ پہ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا چل سکتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے جی عمران خان صاحب نے اس پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کوئی کہتا ہے فلاں چیز پہ کہا تھا، یہ کہا تھا، حالانکہ پاکستان میں آج تک کسی کو کم ہی مجال ہوئی ہے ان کی کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا یار ہمیں اپنے فائدے سے غرض ہونا چاہیے، اپنے پبلک انٹرسٹ کو کیپ آن دا ٹاپ پریورٹیز ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم فیصلے وہ کرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہو کہ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہماری ذات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری زیادہ تر وفاداریاں جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ رہی ہیں، ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری گورنمنٹس ہو، ہماری جوڈیشری کے لوگ ہوں کچھ، اور یا پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہوں، ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور کام تو یہ ویسے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کام اصل میں وہ ان کے لیے، واشنگٹن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب چین کا $46 ارب لگا ہوا ہے، سٹک ہوا ہے، اب ایسی صورتحال میں امریکہ کا یہ کہنا، حالانکہ امریکہ کے حوالے سے بہت سارے انڈین دوست بھی کہتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو بھی کہا تھا کہ 1965 میں، 1971 میں کہ جی ہمارا جو شپ کیریئر ہے وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا، کہتے آج تک پہنچا ہے؟ تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یار ہم تو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور یہ اوپنلی بات کی جاتی ہے، بہت سارے ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی دوستی ہے امریکہ سے اور آگے بھی رہے گی، بہت سارے سیکٹرز میں ہم کمبائن کام بھی کر رہے ہیں، کمبائنلی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، بٹ واٹ دا تھنگ از کہ پھر یہ والی چیز کہ ان کے اوپر ٹرسٹ، بھائی ان کا افغانستان میں جب تک تھا تو وہ افغانستان میں پاکستان کی روٹیاں چلتی رہی ہیں، لیکن جیسے وہ افغانستان سے نکل گئے تو یقیناً وہ کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو مفت کی روٹیاں کھلائیں گے، پاکستان کو تو ہمیں عادت ہوئی ہے، لیکن واٹ دا تھنگ اس کے لوگ کھلاتے اب نہیں ہیں ہمیں مفت کی روٹیاں، تو یہ والی چیز یہاں پہ کرنا، کیا امریکہ گوادر کو اسٹیبلش کرے گا؟ ویسے تو چین نے بھی اس طریقے سے نہیں کیا، اور ماشاء اللہ سے پاکستان نے بھی نہیں کیا۔ 1958 اور 2023 آلموسٹ 50 سے 55 سال یا 60 سال ہوئے ہیں، ہم نے وہاں ایک بس روڈ، ایک کنیکٹیویٹی سنگل دی ہے کراچی سے، جو RCD ہائی وے ہے، بس وہ بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب وہ گلے شکوے کرتے ہیں تو ہم پھر ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کی زبان نہیں کسی اور کی زبان بول رہے، جب ان کے پاس یار باقی سب لوگوں کے پاس بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، لیکن کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں تو بڑے شہروں میں رہنے والے کسی نہ کسی صورت ان کو اویلیبلٹیز ان چیزوں کی ہے، وہ ہاسپٹل ہو، وہ اسکول کالج ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، وہ جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، وہ اویلیبل ہوتی ہے، صاف پانی ہے سب سے بڑی چیز، تو ان کے پاس وہ نہیں ہے، تو یار وہ کیا کریں گے؟ پھر چین ہم سے ناراض ہے، ایران بھی کافی حد تک، کوئی کہتے ہیں گوادر کی وجہ سے ناراض ہے، کوئی کہتے ہیں کسی اور وجہ سے، لیکن آن آف ہمارا ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، افغانستان بھی ہم سے ناراض ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کا آنا میرے خیال میں بڑا ایک زومانی ہے، کوشچن مارک ہے، کیونکہ کام آپ نے چین کے حوالے سے بھی 10 سالہ تقریبات کا آپ نے افتتاح کیا، اب مجھے نہیں پتا کہ امریکہ وہاں پہ کس چیز میں انویسٹ کرے گا، مطلب 2 3 4 چیزیں تو انہوں نے گوائی ہیں، لیکن چین بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ہم بنائیں گے۔ اب کیونکہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بہرحال گوادر کی ہے، اور چین اسی لیے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوادر کی یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ ایران بہت زیادہ قریب ہے وہاں سے، تو جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو امریکہ غالباً یہ کوشش کرے گا کہ ان کا شپ آ کے وہاں پہ کھڑے ہوں، شپس کچھ اس قسم کے یا کچھ چیزیں ہوں، اور اس کو انفراسٹرکچر کو بہتر کر لیں تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو چین کا رستہ سب سے بڑی بات ہے بند ہو جائے گا، دا سیکنڈ تھنگ از ان کی نظر جو ہے وہ ایران اور باقی مڈل ایسٹ کے اوپر بھی بہت آسان رہے گی،
اور ساتھ میں اگر کاروبار کرتے ہیں، ویسے تو امریکہ کا یہاں کاروبار کا کوئی سچ طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن آنے جانے کے لیے جس طرح دبئی کا پورٹ استعمال ہوتا ہے، آتے جاتے میں شپس جو ہیں وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، کوئی مال اتارتے ہیں، کوئی لے جاتے ہیں، تو شاید اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز پاسبل ہے، لیکن یہ کس کاسٹ پہ ہوگی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر مجھے ایک چیز بڑی جسے کہتے ہیں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ چائنا سے ہماری دوریاں مزید بڑھنے والی ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں، ویسے اوورال جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے احسانات کیے، نو ڈاؤٹ کہ کیے ہوں گے، بہت ساری چیزوں میں کیے ہوں گے، لیکن واٹ دا تھنگ از کہ کیا جو کچھ چل رہا ہے یا چلا ہے وہ ہمارے فیور میں کتنا ہے؟ سی پیک کے وہ پروجیکٹس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لگ رہے ہیں یا لگ چکے ہیں، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اگر امریکہ اور چین کے درمیان کوئی دوڑ لگتی ہے گوادر کے حوالے سے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی چیزیں نظر آ رہی، کیونکہ پہلی دفعہ کسی امریکن ایمبیسڈر کو اس طریقے سے کل کے سامنے آتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ ہم امریکہ کے پرانے الائز یا فرمان بردار بھی رہ چکے ہیں، اب بھی ہے ویسے بائی دا وے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی انکار کر لیتے ہیں، لیکن واٹ دا تھنگ از اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہم اس کے اوپر چائنا کے اوپر زیادہ ڈپینڈنسی ہماری چائنا پہ ہے، JF-17 تھنڈر ہو یا ہمارے ایروناٹکس کی باقی چیزیں ہوں یا اور بہت کچھ ہے جو ہم بنا رہے ہیں، تو چائنا کے ساتھ مل کر یا ٹرکی کے ساتھ مل کر ہم بناتے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کا آنا پاکستان، کیونکہ یو ایس تو اس وقت پاکستان کو F-16 کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیتا، لیکن کیا وہ گوادر کو کس لیے آباد کروانا چاہتا ہے؟ ہم اصل میں کوشچن ریز کرنے کا مجھے یہ نہیں ہے، میرے لیے پریورٹی یہ ہے کہ گوادر کے جو رہنے والے باسی ہیں سب سے پہلے فائدہ ان کو پہنچے، پھر اس کے ساتھ جو رہنے والے شہر ہیں قریب لگنے والے ان کو فائدہ پہنچے، پھر بلوچستان کے اوورال لوگوں کو پہنچے، پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں ایز اے پاکستانی مجھے وہ فائدہ مجھے بھی پہنچے، لیکن پہلا رائٹ جن کا ہے، میں کہتا ہوں کہ پہلے بھائی ان کو پانی ہو، بجلی ہو، ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز موجود ہوں، پھر اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے بالکل اگر ہمیں ملتا ہے ہمیں اس میں ایز اے پاکستانی تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اگر کاروبار ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، وہاں پہ گوادر کے لوگوں کو جابز مل جاتی ہے، پھر تربت کے لوگوں کو جابز مل جاتی ہے، پھر ساؤدرن بلوچستان کے لوگوں کو، پھر جو نارتھ کا بلوچستان ہے ان کے لوگوں کو جابز مل جاتی ہے، اور اگر پھر بھی اپرچونٹیز ہیں تو بھائی پھر سندھ کے لوگوں کو مل سکتی ہے، پنجاب کے لوگوں کو مل سکتی ہے، خیبر پختونخوا کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو مل سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ فی الحال دیز آر ڈریمس، بلکہ ڈریمز میں نہیں کہوں گا اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے، ڈریمز بھی کیونکہ انسان خواب دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی دن وہ سچے بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو سچے بھی ثابت ہوتے ہیں اور وہ بنا لیتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ خواب تو جو دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی تعبیر نکلتی ہے اور اس میں وہ انسان پہنچتا ہے، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے، بٹ خیر اگر ایسا ہے بھی اور ایسا ہو جاتا ہے وہ چائنا کے ذریعے ہو یا پھر امریکہ کے ذریعے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں مزید اب ایک اور بیٹل فیلڈ کھلے گی اور وہ ہوگا جی چائنا ورسز یو ایس، تو دو ہاتھیوں کی لڑائی میں کہتے ہیں کہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ گھاس کا ہوتا ہے، نقصان ہمارا ہی ہونا ہے کیونکہ گوادر بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، امریکہ کا بھی کچھ نہیں جانا، چین کا بھی کچھ نہیں جانا، ٹھیک ہے پیسے ان کے لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، یہ والا امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے اس پروجیکٹ کی، بٹ واٹ دا تھنگ از کہ اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دین دے کین گیٹ مطلب لاٹس آف بینیفٹ فرام دیٹ، لیکن واٹ دا تھنگ از کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر anyway دیکھتے ہیں کہ ابھی گوادر کی قسمت یا بلوچستان کی قسمت جاگتی ہے یا مزید سوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔